अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से बात करेंगे कि क्या अफ़गानिस्तान में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, पाकिस्तान क्या चाहता है, वाशिंगटन की क्या पॉलिसी है, और हम जिस इस वक्त खामोश मगर स्ट्रेटेजिक बहरान से गुज़र रहे हैं, इसका क्या हल है। और क्या जो रजीम चेंज की बात हो रही है, क्या अगर अफ़गानिस्तान के अंदर नादरन अलायंस आ जाता है तो क्या सूरत हाल होगी। क्या पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने जो हमारे मफादात हैं उसके मुताबिक बना रहा है, और अगर पाकिस्तान अपने मफादात के हवाले से पॉलिसी बना रहा है तो क्या अगर तालिबान की तब्दीली होती है और वहाँ पे नादरन अलायंस आता है तो क्या पाकिस्तान के मफादात महफूज रहेंगे, या ये जो कशमकश है ये चलती रहेगी। और क्या हम जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, क्या हम सोच समझ कर बना रहे हैं, या आर्जी और ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। तो ये आज का मौजू है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त अफ़गान हुकूमत जो है वो भी परेशान है। उसको भी ये एहसास हो चुका है कि जो उसने गलतियाँ की हैं और वो जो जिन असूलों पे खड़ी है जो कि असूल नहीं हैं, और वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतर आई है। भारत उसको इस्तेमाल कर रहा है, और तालिबान की जो हुकूमत है बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करे और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि बाल जो है वो इस वक्त तालिबान की कोर्ट में है, यानी उनको फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने दहशत गर्दों को सपोर्ट करना है या अपनी हुकूमत बचानी है। पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान सोचे कि उसने क्या करना है। तो इस पर तफसील से बात करते हैं, और मैं आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रख दूँगा, और जो पेशरफ्त हो रही है वो मैं आपको बता दूँगा। आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब क्या होना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस हवाले से डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और ये जो घंटी है इसको बजाएं, इसको आप बजाएं और ऑल ऑप्शंस के साथ बजाएं, ताकि आपको अगला जो भी वीडियो अगली आती है या व्लॉग आता है वो आपको मिल सके। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक खामोश मगर ख़तरनाक किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बहरान है उससे गुज़र रहा है। मसला ये नहीं है कि हमें हालात का इल्म नहीं है, मसला मुझे जो नज़र आ रहा है कि हम आज़ादाना सोचने की सलाहियत खोते जा रहे हैं। यानी एक इंडिपेंडेंट सोच होती है जो इंसान अपनी पॉलिसी बनाता है, लगता ये है कि हमारी अपनी सोच समझ जो है वो कम हो चुकी है या गायब हो चुकी है। कोई उसकी बुनियादी वजह जो नज़र आ रही है, बरसों से हम जो है मुश्किल फ़ैसले जो है ना वो अमेरिका की मदद से, अमेरिका के ताउन से या उनके सुपुर्द कर देते हैं हमारे मुश्किल फ़ैसले, और ख़ुद हम जो है अपने फ़ैसले नहीं कर पाते। हमारी अपनी सफारती और सियासी बसीरत जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। यानी जो इस वक्त हमारी जो लोग फ़ैसला साजी करते हैं उसमें हमारे सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो सियासी बसीरत और सफारती जो बसीरत है उससे महरूम होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामले पर भी यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। हम जानते हैं कि नेटो को इस जंग में कैसे फंसाया गया, ये कैसे फंसा नेटो किस तरह, और मगर नेटो की जाने बाद क्या करना है ये इस पर कोई वाज़ेह सोच मौजूद नहीं थी। आज भी जो है ना हमारे पॉलिसी साज लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका क्या करना चाहता है।
اب اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ افغانستان کی جو نااہل، نالائق اور میں کہوں گا کمزور حکومت جو ہے، اس کے فیصلوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان اور واشنگٹن کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ کس طرح جو افغان رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اب اس سوچ نے کابل کو بھی بے چین کر رکھا ہے، کابل بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت داعش جو ہے افغانستان کے اندر وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہی ہو رہا ہے کہ داعش جو ہے مزید طاقت پکڑ رہی ہے۔ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ افغان حکومت تو جانے والی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا، نہ امریکہ سپورٹ کرے گا، تو یہ کیا بنے گا اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی پہلے بھی ہم نے رجیم چینج کروائی نا، جب ایک یہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی، اس وقت بھی تو ہم بڑے خوش تھے کہ جی آج طالبان نے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہم کریں گے رجیم چینج کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب آئے گا کون؟ نادرن الائنس جو ہے وہ تبدیلی کا ممکنہ امیدوار ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے اور ہم آ جائیں۔ اب کیا نادرن الائنس ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ وہ تو قوم پرست ہیں، پہلے بھی ہیں یہ لوگ رہے ہیں۔ اب اگر نادرن الائنس آتا ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے پاکستان کی جانب تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ایران کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ ہو، دیگر علاقائی طاقتوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں، وہ قوم پرست وہ ہیں، اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے دوسری ملکوں کی جانب سے۔ افغانستان کبھی تنہا یہ جو مسئلہ ہے اس کو کبھی وہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہہ دیں، یہ مسئلہ جو ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے، خطے میں جو دیگر ممالک ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی امن منصوبہ ہو، یعنی افغانستان میں اگر کوئی رجیم چینج کا یا امن کا معاملہ ہو، اس میں انڈیا کی بھی انوالومنٹ ہے، ماسکو کی بھی انوالومنٹ ہے، اسی طرح تہران بھی آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی امن منصوبہ بنے اور اس میں جو ہے یہ ممالک ان کا اس میں اندر انٹرسٹ نہ ہو۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان ملکوں کے بغیر بھی اگر کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ اب میں اکثر کہتا ہوں کہ جی پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے ایسے لوگ درکار ہیں یا ایسے ذہن درکار ہیں جو جنگ نہیں، مطلب وہ فردر کوئی جو ہمارے حالہ کشیدگی ہے اس کو کم کریں، زیادہ نہ کریں بلکہ کم کریں۔ اب اس میں اگر ہماری پالیسی جو ہے افغانستان کے حوالے سے اگر اس میں دانشور یا سنجیدہ سیاستدان، علاقائی بصیرت رکھنے والے، مطلب کمپیٹنٹ لوگ، ان کو اگر اس میں شامل کیا جائے تو شاید کچھ نتائج بہتر ہوں، ڈسکشن ہو اس پر، اس سے پہلے کہ صرف ہم ماضی کی طرح کوئی فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنی ہے تو وہی کام نہ ہو جو طالبان کے آنے سے ہوا۔ اب افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور واشنگٹن تو ایک پیج پہ ہیں، جو فردر جو سوچ جو ہے رجیم چینج کے حوالے سے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں افغانستان میں وہ یکساں نہیں ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ اور ہم بار بار یہ غلطی دہراتے ہیں کہ شاید پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک ہی ہیں، تو چلیں ہم اس کو چینج کرواتے ہیں۔
اب معاملہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ اسٹریٹجک اندھا پن جسے کہتے ہیں نا، وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب افغانستان میں اگر ہم نے بندوقوں کی اور لڑائی ہم نے بہت دیکھ لی ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا، ہم کس طرح افغانستان کو مذاکرات کی میز پہ لا سکتے ہیں۔ یعنی اگر حکومت ہی آپ نے تبدیل کرنی ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو پالیسی آپ بنائیں وہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ مل کے بناتے بھی ہیں تو ماسکو ہو گیا، یعنی روس، ایران، بھارت بھی اس کو ایکسیپٹ کرے، چائنا بھی اس کی طرف دیکھے، تو یہ ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ افغانستان میں امن جو ہے اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی نظریاتی بھی نہیں ہے، اور اس کے اثرات بھی جو ہیں افغانستان سے جو ہماری پالیسی ہوگی اس کے اثرات بھی کافی گہرے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب جب نیٹو بھی یہاں سے اس نے بھی کافی کوشش کی یہاں پہ، ظاہر ہے کہ تمام جتنے نیٹو ممالک تھے، امریکہ تھا، کہ وہاں پہ کس طریقے سے کچھ بہتری لائی جائے، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ اب یہ تو میں نے پاکستان کا ایک آپ کو نقطہ نظر بتا دیا کہ پاکستان کا پالیسی کے حوالے سے کیا شفٹ ہو رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے صرف واشنگٹن کو دیکھے گا اور باقی جو میں نے بتایا علاقائی جو ممالک ہیں یا دیگر ممالک ہیں خطے کے، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی ان کے بغیر اگر کوئی ایسی پالیسی لاتا ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی، پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ نادرن الائنس جو ہے وہ کیا اس اور الٹرنیٹ ہے نہیں وہاں پہ، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ آج ان کی ہیلپ کر دیں گے، کل وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ طالبان کے ساتھ، وہ تحریک طالبان کے حوالے سے ہے۔ اب افغان حکومت کو آپ دیکھیں، اس وقت وہ شدید اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بے یقینی ہے، دباؤ ہے اس کے اوپر، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں، تو یہ جو عدم استحکام ہے یہ افغانستان کے اندر خلفشار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اگر طالبان حکومت کمزور ہوتی ہے تو یقیناً وہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ مضبوط ہوتی جائیں گی مزید، اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ جو خطے میں یا دنیا میں دہشت گردی کرتی ہیں یہ افغانستان کے اندر بھی انوالو ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف ایک آدھ تنظیم نظر آئے گی جو کہ داعش کی وجہ سے جو وہاں ان کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن یہ پھر ایک جگہ پیدا ہو جائے گی وہاں پہ صورتحال اگر کوئی رجیم چینج کے حوالے سے اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کابل میں جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی مفادات کے لیے، طویل المدتی مفادات کے لیے مفید ثابت ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب نادرن الائنس جو ہے متبادل قوت ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اب اس کے اندر بھی مطلب وار لارڈز ہیں اس کے اندر، اور زیادہ تر اس میں جو ہے پرشین بولنے والے لوگ ہیں، سابق پاور بروکرز ہیں جس کو آپ کہہ لیں لینڈ لارڈز یا وار لارڈز، اور ان کی جو ایک سوچ ہے، جو قوم پرستانہ سوچ ہے یا جو ماضی کے الائنسز میں ہم نے دیکھا تو وہ طالبان سے ڈیفرنٹ ہے اور کافی مضبوط ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اپنی وہ سوچ چھوڑ کے وہ پاکستان کے قریب ہو سکیں گے۔ اگر اس پر بھی سوچ لیتے ہیں کہ اگر نادرن الائنس آتا ہے تو آپ کو شاید جو طالبان کا رویہ ہے اس سے زیادہ سخت رویہ آپ کو ملے، اور اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر پہلے سے کوئی کمٹمنٹ وہ کرتے بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سخت گیر ہمسایہ کا جو ہمارا ایک ایشو ہے یہ ریزالو ہوگا۔
تو پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں میرے خیال میں ان کے آنے سے وہ کمزور ہوگا۔ اب اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے مفادات ہیں ان کو ہمارے کچھ بیوروکریٹس دیکھتے ہوں گے، کچھ ساتھ میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ یا میں آرمی کہہ دوں یا ہماری فوج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں کہ وہ اپنی ایک بہتر سوچ سے ایک کام کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی ایسے لوگوں کو ڈالا جائے جو کہ تاریخ سمجھتے ہوں، دانشور ہوں، دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کریں، اور وقتی طور پر جو ہم سمجھ رہے ہیں طالبان سے جان چھڑانا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو آ رہا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں رہی ہے کہ افغانستان میں جب بھی جو بھی آیا ہے وہ پہلے سے خراب ہی ہوا ہے۔ یعنی اگر پہلے ایک حکومت تھی وہ جاتی ہے تو دوسری جو آتی ہے وہ اس سے خراب ہوتی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے ان کا جو مکمل جو سافٹ ویئر ہے وہی خراب ہے۔ تو پاکستان کی اپنی جو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بہتری آئے وہ نہیں آتی۔ اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنی جو ایک آزاد اور خود مختار جو پالیسی ہے، علاقائی جو ایشوز ہیں، پھر علاقائی جو ممالک ہیں، ان کو نظر میں رکھ کے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے کہ تاکہ جو بھی تبدیلی آئے اگر آنی ہے تو یہ نہ ہو کہ صرف وہ چہرے بدل جائیں اور پالیسیز وہی ہوں۔ جو مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ حقیقت پسندی اور خود اعتمادی ہمیں اپنانا ہوگا۔ یہاں پہ میں صرف یہ بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں طالبان کے پاس بڑا وقت تھا، 4 تقریباً سال ہو گئے ہیں، اور 4-5 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان کا رویہ نہیں بدلا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے یا امریکہ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کر افغان حکومت دے دی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کرتے، افغانستان میں امن لاتے اور پھر خطے کے تمام ممالک میں امن لاتے، انہوں نے اپنی وہی پالیسی جاری رکھی ہے کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تو یہ تنظیمیں ہمارے ساتھ تھیں، انہوں نے ہماری مدد کی۔ تو انہی حالات کو مد نظر رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جو تنظیموں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور ہم ان کے ساتھ اگر لڑتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ لیکن اب طالبان کو یہ سوچنا چاہیے، طالبان افغان حکومت کو، کہ اس کا جو رد عمل آ رہا ہے اس میں تو ان سے حکومت پھر جا سکتی ہے، اور پھر وہی خانہ جنگی، پھر وہی لڑائی جھگڑا، تو وہ معاملہ جو ہے میرے خیال میں کہ وہ اسی طرح رہے گا۔ اب طالبان کے پاس میرے خیال میں کم وقت ہے، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا تحریک طالبان سے جان چھڑانی ہے، کیا انہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، کیا انہیں دہشت گردوں کا راستہ روکنا ہے یا نہیں، اور کیا دہشت گردوں کو جو سپورٹ ہو رہی ہے وہ روکنی ہے یا نہیں۔ پاکستان کا تو 1 پوائنٹ ہی ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات درست تب کرنے ہیں جب ٹی ٹی پی پر مکمل پابندی ہو۔ علماء فیصلہ کر چکے ہیں، وہاں پہ حکومت میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، وہاں پہ جو عمائدین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ طالبان اب عقل کے ناخن لیں اور ایک فیصلہ کریں کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ کو کیسے رکھنے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ رجیم چینج ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑا وسیع ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا ایشو ہے
جس پر بعض اوقات فیصلوں کے جو نتائج آتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور پاکستان بھی جو ہے انہی خطرات سے کھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کی بجائے دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اپنے کمنٹس دیجئے گا افغان حکومت کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، اور جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے علاقے میں، پورے خطے میں، امریکی رول ہے، روس ہے یہاں پہ، یہ تمام معاملات جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا۔ سیاسی حوالے سے نہیں ہے، یہ علاقائی حوالے سے تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔